सच्ची हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। जो इस्लामी भाई हमारे पास जिन्होंने करम फरमाया है, उनकी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये शूरा सताते हैं। खुश हो गए ना आप? जी हाँ, रुकने शूरा हैं हमारे साथ आज, और ये वो हस्ती हैं, मुझे मुसर्रत हो रही है ये तारुफ़ करवाते हुए कि इन्हें बानी दावत इस्लामी, अमीर अहले सुन्नत, मदनी इनामत का ताजदार कहते हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ, मेरी मुराद हाजी जमजम रज़ा अत्तारी से है। हाजी साहब, हमारे सिलसिले में आपकी आमद सद मरहबा, जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने हमारे सिलसिले को रौनक बख्शी। हाजी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी ने तो ज़ाहिरी और क़ल्बी तौर पर इतना सुकून दिया, माशाअल्लाह, जितना सुकून यहाँ पर है शायद कहीं और मिल नहीं सकता। देखिए, आपका नाम ये जो जमजम है, ये किसने रखा है? वैसे मेरा जो नाम पहले था वो मोहम्मद जावेद। जी जी। तो एक बार अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िर, हमारे निगरान साथ थे, तो उन्होंने बताया कि जावेद नाम अमीर अहले सुन्नत बताते हैं कि इसमें कि हमेशा रहने वाला। तो इस तरह तो उनसे अर्ज़ की कि पापा इनका नाम अगर आप तब्दील फरमा दें। तो मुझे अभी तक याद है, बहुत पहले की बात है, तो आपने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि आपका नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए आबे ज़मज़म की निस्बत से ज़मज़म, और आला हज़रत की निस्बत से रज़ा, मोहम्मद ज़मज़म रज़ा। सुभान अल्लाह। इस तरह से इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब आपको ये पता चला कि आप रुकने शूरा बन गए, तो उस वक्त आपकी कल्बी कैफियत क्या थी? अगर मैंने याद पड़ता है कि निगरानी शूरा उस वक्त तशरीफ़ फरमा थे। जी जी। और अमीर अहले सुन्नत ने पर्ची पर लिख कर दिया था, तो वो अजीब कैफियत थी, और बस एक समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि अभी तक दावत इस्लामी के माहौल में जो भी मनसब मिला या जो भी मनसब पर रहकर मदनी काम करने की सादत हासिल हुई, वो यकीनन इनकी शफ़क़तों की बिना पर है। सुभान अल्लाह। वरना हम इस काबिल वाकई नहीं कि इस तरह आकर, क्योंकि जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजरी जो अपनी कैफियत पाते हैं, तो बहुत मतलब कैफियत अजीब हो गई, और बेख्तियार आंसू निकल आए कि ये कैसे अब ज़िम्मेदारी निभा पाएंगे। लेकिन बस ये कि मुर्शिद की नज़र है, उनकी शफ़क़तें हैं कि वो पीठ थपकते रहते हैं और चलाते रहते हैं, निभाते रहते हैं, बस ये सिलसिला है। अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए। कितना अरसा हो गया आपको माहौल में? क्या जवानी में आए, बुढ़ापे में इख्तियार किया, या बचपन ही से? तकरीबन मैं जब मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ तो मेरी उम्र गालिबन 21 साल थी। माशाल्लाह। ये सब वो ये तो देखें, बात वही है कि मदनी इनाम में दिलचस्पी है आपसे, जो है वो महसूस हो रहा है कि इस्लामी भाइयों की दिलचस्पी, और फिर वो माजी का तस्वुर जो है ना वो सामने आ रहा है। तो माजी क्या होगा आपका? आप इतनी निगाहें झुकाए रखते हैं, और इतना यानी कि संजीदगी का ज़ाहिर है कि आपके मिजाज में वो हम देखने को मिलता है, हमें गलबा। तो ज़्यादा यही होता होगा कि आप जो है वो यानी कि पैंट शर्ट पहन लेते होंगे, या क्या कहते हैं, हो सकता है कि मतलब नमाज पढ़ते होंगे और बस, और कोई ज़्यादा निकी नहीं करते होंगे। तो ज़्यादा यही हुआ होगा आप जैसा अब हम आपको देखते हैं। तो बाकी तो और शायद तस्वर नहीं जाता होगा कि आपने कुछ और, यानी कि कोई और भी आपकी फील्ड रही होगी और रही होगी। तो क्या यानी कि था माजी आपका? कौन से बैकग्राउंड से आप, कौन सी फील्ड थी, कौन सा बैकग्राउंड था आपका? कुछ बताइए ना। असल में बचपन ही से तबीयत में शरारतीपन बहुत था। शरारतीपन था बहुत ज़्यादा। आई सब यानी एक अरसे तक शूर आए ना, तो उसके बाद शूर आने के बाद से बस वो गलियों में निकल जाते और ढूंढते रहते थे कोई दरवाज़ा। ये आग पानी बन गई है।
بس یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں تاثیر دے. اللہ تو یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ سلسلہ کس طرح ہوا. بچپن میں مطلب شرارتوں کا اتنا مطلب ہے کہ ذہن ہوتا تھا کہ عجیب عجیب انداز سے بس ایسے ہی دوست بھی سفر جیسی طبیعت تھی ویسے ہی دوستوں کی ترکیب تھی. تو دیکھا کہ روڈ پر رات سوئے ہوئے ہیں لوگ, تو چارپائی پہ سوئے ہوئے تو ان کو اٹھا کر بیچ چوراہے پہ رکھ دیا. وہ ٹرک وغیرہ گاڑیاں آئے تو ان کو پریشانی بیچاروں. اسی طرح معاذ اللہ مطلب لوگوں کے دروازے بجانا, تنگ کرنا, بلکہ وہ جو ڈراؤنے قسم کے ماسک ہوتے ہیں وہ پہن کر اور پھر وہ روڈ پر کھڑے ہو کر گلیوں میں. یقین نہیں آتا صاحب, یقین نہیں آتا کہ یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے دعوت اسلامی. دیکھیے کہ بس یہ اس طرح مطلب ہے کہ بالکل اس کے دوستوں میں جب بیٹھتا تھا نا, جیسے انہوں نے کہا سنجیدہ رہتے ہیں, سنجیدگی اب بھی میرے میں نہیں پاتا میں, اور نہ نگاہ جھکانے کی بھی ابھی امیر سنت ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں. تو جب میری طبیعت جو اندر سے رہی ہے شروع سے وہ رہی ہے کہ بس خوش طبعی کرنا, مذاق مسخری کرنا, اور دوستوں میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو بس انتظار ہوتا تھا میرا ایک طرح سے کہ یہ آئیں گے تو بس اب کوئی ہنستے ہنستے یہاں گرے گا تو ہنستے ہنستے دوسرا وہاں گرے گا. اس طرح جملے کلیپنگ کرنا, جو ہوٹنگ کہتے ہیں نا, اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرنا اور بس پلاننگ کرنا کہ فلاں جا کے چلو کھانا کھاتے ہیں, وہاں کھا کر پیسے موجود ہیں لیکن پیسے نہیں دینے, ویسے ہی بس بھاگنے کی کوشش کرنی ہے پیچھے پیچھے. نہیں عجیب قسم کی ایک دنیا تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا, آنکھیں بالکل بند تھی. اسی دوران نماز کبھی کبھار مطلب کبھی پڑھ لی ہو, جمعے کی پڑھ لی نہیں, نماز کا اتنا نہیں تھا ذہن, اللہ تعالیٰ پر معاف فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دوستوں کی گیدرنگ میں رہتے ہوئے ایک تھا کہ چونکہ سنی علماء کی تقاریر وغیرہ کبھی رہتی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو ایک ذہن تھا, تو مرید ہونے کا ذہن تھا کہ مرید ہونا چاہیے, لیکن دل مطلب جستجو میں تھا کہ کوئی ایسا پیر کامل نظر آئے جس پہ دل مطمئن ہو تو مرید ہو. اسی طرح میرے تقریباً 20-21 سال عمر کے گزر گئے, اور ایک بار کسی نے کہا کہ میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام سنا تھا. تو ایک بار حیدرآباد میں تشریف لائے تو مجھے کہا گیا کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, آپ بھی چلیں. تو میں چونکہ اتنا مطمئن نہیں ہو پاتا تھا جلدی سے, میں نے چلو چل کر دیکھتے ہیں. اب میں اس وقت یاد پڑتا ہے پینٹ شرٹ ہی پہنا ہوا تھا اور 21 سال کی عمر تھی اور طبیعت اس طرح کی تھی لاؤبالی قسم کی. لیکن جب میں پہنچا, اب یقین کریں کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا تو پہلے ذہن میں ایک تاثر تھا کہ کوئی شخصیت ہوگی جس نے ہزاروں روپے کا تو امامہ باندھا ہوا, خوبصورت سا لباس ہوگا اور جبہ پہنا ہوا ہوگا, ایک الگ سے شخصیت کوئی ہوگی, اتنی مشہور و معروف ہے. لیکن وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ بالکل سادہ لباس اور اس طرح, اور میں خیر قطار میں لگ گیا. قطار میں لگا تو جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت میری کیفیت اتنی نہیں تھی, لیکن جب میں نے ہاتھ ایسے ملائے, ابھی تک یاد ہے بس وہ ہاتھ ملانا تھا کہ وہ ایسے نرم ہاتھ, اور یوں میں نے جب اوپر نظر اٹھائے نا تو بس ایک مسکراتا ہوا چہرہ یوں سامنے تھا نا, یوں مسکرا کے وہ پتہ نہیں بس کیا تھا کہ میرے کو ایک دم رقت طاری ہوئی اس وقت. اچھا میں مطلب عجیب کیفیت میں تھا, بس رقت طاری ہو, بس ملاقات تھوڑی سی مختصر ہوئی, میں الگ ہو گیا نا. اور فجر کی نماز کا غالباً 1405 کی غالباً یہ بات ہے, اور رجب کا مہینہ تھا, 6 تاریخ تھی رجب کی غالباً, فجر کی نماز کے بعد. جی فجر کی رات وہاں رکے تھے, بیان وغیرہ سنا, پھر صبح ملاقات فجر کے بعد الگ سے اس طرح ہوئی تھی. تو پھر کسی نے ذہن دیا کہ مرید بھی ہونا چاہیے, تو بیعت کا اعلان ہوا, الحمدللہ میرے کو وہ سعادت حاصل ہوئی امیر السنت سے مرید ہونے کی. اس کے بعد میں یہیں سے ذہن بن گیا کہ بس اب بس دل ایک دم کیفیت عجیب ہو گئی تھی, اور اسی وقت میں نے داڑھی کی نیت کی, اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اجتماعات میں جانا شروع کیا, اور کرتے کرتے مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی, لیکن یہ زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی. اچھا, چونکہ ماحول میں وہ دوستوں کی گیدرنگ میں نے نہیں چھوڑی تھی, وہ میں بس ایک ہوتا نا کہ بس مرید ہوا, اس کے بعد دل پر کیفیت پر فرق پڑا اور تھوڑا اس طرح مائل ہوا, لیکن تھوڑی دوری ہوئی. پھر بدقسمتی سے چونکہ طبیعت اس طرح کی تھی کہ اسی وقت میں کوشش کرتا تھا کہ بس وہ اداکار دیکھتا تھا تو ان کی آوازیں نکالتا تھا. پھر میں بس شوق ہو گیا کہ اب مجھے ڈرامے کرنے, اچھا گانے گانا ہے, لطیفے سنانے, بس وہ اسی طرح. پھر وہ جو مزاحیہ اسٹیج آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ میں سنتا, ان کی نقل میں پھر دوسری کیسٹ تیار کرتا اپنی آواز میں, اور اس طرح شوق جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹی وی آرٹسٹ ہے اس سے ملاقات کے لیے چلا جاتا, یار کوشش کروں مجھے ٹی وی میں آنے کا موقع مل جائے. اچھا, مجھے بڑا شوق ہے. پھر اسی طرح کسی نے کوئی اسٹیج آرٹسٹ کے پروڈیوسر تھے, اسٹیج پروڈیوسر تھے, کوئی ڈرامے کرواتے تھے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے جب یہ شوق دیکھا مجھے تو آفر کی انہوں نے, بدقسمتی سے پھر وہ اس لائن کی طرف چلا گیا میں. پھر ایک عرصے تک اسٹیج ڈرامے فنکشن, پھر یہ کہ اس میں
ڈانس کرنا ہے تو عجیب لباس، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل لائن کیسی ہے. اس میں بس ایک عجیب وہ تگ و دو ہوتی تھی. دنیا تو بالکل بس ایسا ہوتا تھا کہ بس سب کچھ یہی ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. لیکن بس یہ اس طرح کرتے 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 تقریباً 4-5 سال کا عرصہ پھر اس طرح گزرا میرا. اچھا. پھر 89 میں غالباً میں لاہور میں مرکز الاولیاء میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. اچھا میری امیر علیہ سنت سے اس وقت ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی. میں ان 5 سال میں کبھی کبھی اجتماع میں جاتا تھا, لیکن امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بار بار بس جاتا رہتا اور چھپ چھپ کے دیکھنا, اور بس ایک محبت سی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو پیر کی محبت دل میں رہتی تھی. تو جب ماحول میں سے دور ہوا, اس وقت میں اپنی کیفیت عرض کروں, جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ بھی سمجھیں, جو مدنی ماحول سے دور ہو گئے وہ بھی, اور جو وابستہ نہیں وہ بھی, کہ اس وقت عجیب کیفیت ہوتی تھی, بے بسی محسوس ہوتی تھی. دل بڑا چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس طرف چلا جاؤں, لیکن بس وہ اسی بے بسی دنیا کی رنگینی اور وہ کھینچ کے رکھتی تھی. ایک بار تو میں رات بھر, ہم نے مطلب دوستوں نے فلمیں وغیرہ دیکھی پورے رات. پوری رات فلمیں دیکھی. فلمیں دیکھ کر جب باہر نکلا تو لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے. فجر کا وقت تھا اور لوگ نماز کے لیے جا رہے. میں فلمیں دیکھ کر باہر نکلا. میرے پیر کی توجہ تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا, میں بہت عجیب ہوا, میں نے کیا کر رہا ہوں میں. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوبارہ جب مرکز الاولیاء اجتماع میں جانا ہوا تو وہاں امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. تو مجھے ایک دم کسی نے ملاقات کرائی, جو مبلغ انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جاوید بھائی ہیں. اس میرا نام تبدیل نہیں ہوا تھا. تو امیر اہل سنت نے تقریباً 5-6 سال بعد مجھے شاید اس طرح ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد شاید یاد پڑتا ہے, تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت پرانے ایکٹیو اب ہوئے. تو اس وقت میں ہلکی ہلکی شو بڑھا چکا تھا واپس. پھر وہ بھی ایک امیر سنت کے بارے میں حاضر ہوا تھا, تو آپ نے ترغیب دلا کے داڑھی کی نیت کروائی. اس طرح ایک ولی کامل کی نظر سے میں مطلب ہے کہ بس اس طرح دل بڑھتا رہا, اور الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے پھر دعوت سے ماحول نصیب ہوا. اور بس سمجھ لیں کہ سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ جس طرح کی میری طبیعت ہے نا, اب جیسے مجھے کہا جاتا سنجیدہ ہے یا قفل مدینہ لگاتے ہیں یا نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں, ایسا بظاہر کوشش شوق مجھے ہے, یہ ہے مرشد کی توجہ سے, لیکن میں کر نہیں پاتا. اور خواہش میری ہے کہ میں کروں انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی کوشش ہے. امیر اہل سنت کی توجہ ہے. اور جیسا کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے بھی حاضر ہوا تو امیر اہل سنت نگاہوں کے اشارے سے میرے کو نظریں جھکانے کا فرمایا. یعنی مجھے یہ سمجھایا تھا نظریں جھکاتے ہیں, تو ابھی تک امیر اہل سنت کی ترکیب چل رہی ہے. تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے, کوشش ہے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو یہ ایک مطلب تھا کہ میرے ماحول سے وابستگی کا ایک ترکیب تھی. حاجی صاحب آپ نے جیسے بتایا نا, ایک ڈراسٹک چینج آیا. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ گویا آگ جو تھی وہ پانی بن گئی. تو یہ اب ایک وہ جو فیلڈ تھی, ایک میڈیا کی فیلڈ تھی, اور ایک ٹی وی پہ آنے کا آپ کو شوق تھا, اور اسٹیج ڈرامے تھے, پروڈیوسرز کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, دوسری طرف ایکٹرز تھے. یہ ایک تعداد ہوگی نوجوانوں کی جو یہ زندگی کے خواب شاید دیکھتی ہو. آپ وہاں سے ہو کر آئیں, آپ اپنی زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں پہلے اور اب؟ دو ذائقے چکھ لیے نا آپ نے, اب کمپیئر تو آپ تو ظاہر ہے جو کہیں گے اور جو کمپیئر کریں گے دونوں تجربات ہیں. آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. اس میں تو یہ کہ آج کل تاثر تو یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح دینی ماحول کی طرف چلے جائیں گے تو شاید دنیا سے کٹ جائیں گے, اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں, لذتیں ہیں, اس سے ہمارا مطلب ہم اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میری یہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک بہت زیادہ غربت کے ماحول میں نے آنکھ کھولی تھی. حالات یہ تھے کہ ایک ایسے مکان میں رہتے تھے, ایک گودام سا تھا, اس میں پارٹیشن تھا, ایک طرف تائے رہتے تھے, ایک طرف ہم رہتے تھے. اور اس گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی. اس دور کے اندر لائٹ نہیں تھی, لالٹین جلاتے تو اس میں رہتے تھے.
اچھا، اب آزمائش یہ کہ والد صاحب واحد کفیل، اور گھر میں اتنی مطلب تنگ دستی کا معاملہ ہوتا تھا کہ کئی بار کھانے کو نہیں بنتا، فاقے کی ترکیب ہو جاتی. ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ابو روزے رکھتے تھے اور رکھواتے تھے. سخت گرمی کے روزے تھے، ہمارے پاس 8 آنے کی برف یا 4 آنے کی برف آتی تھی. اتنے پیسے نہیں تھے کہ برف لا کے افطار کر سکے ٹھنڈا پانی. اسی طرح عید کا موقع آیا تو عید پر نہانے کے لیے صابن وغیرہ نہیں تھا، تو برتن مانجنے کا کالا صابن ہوتا ہے نا، اس سے نہانے کی ترکیب ہوئی. اس طرح غربت کا ماحول مطلب پایا شروع سے. لیکن جیسے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اب یقین کریں گے کہ ایسے غیبی اسباب ہوئے سبحان اللہ کہ میں خود حیران ہوں آج تک. اچھا ماشاء اللہ. اور وہی جو مطلب 250 روپے کرایے کا ایسا مکان نہیں لے سکتے تھے، الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایسے اسباب بنائے، BCO کی ترکیب ہوئی اس طرح کر کے کہ ہم نے تقریباً 3 شادیاں نمٹائیں ماشاء اللہ. پھر اس طرح اس کے بعد مکان کی ترکیب، تو ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کرا دیا. پھر جیسے جیسے ماحول سے وابستگی رہی. اچھا، میں چونکہ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا، مطلب بزنس ہوگا نا ایسا آپ کا، شادیاں کی. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر پہلے نہیں تھا. تقریباً 9 سال تک میں نے کوشش کی کہ مجھے جاب مل جائے، لیکن جاب نہیں ملتی تھی. ایسی حالت تھی کہ جیسے بھی مدنی مذاکروں خودکشی کے بارے میں آتا ہے تو کئی بار ذہن بنا کہ خودکشی کر لینی چاہیے ماحول میں آنے سے پہلے. اور جاب کے لیے جب میں ماحول میں آیا، پھر نکلا جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا نا جو اسٹیج ڈرامے میں، اس میں کیفیت ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے گھر بیٹھے گورنمنٹ جاب ملی. اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا پڑی، گھر بیٹھے کسی نے آ کر آفر کی. چھوٹے بھائی تھے، ان کو جاب ملی، اور اس طرح اسباب بنتے چلے گئے اور اپنا مکان ہوا ذاتی. اس طرح الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے جو 200 روپے کرائے کا مکان نہ لے سکتا، اس کو حج کی وہ بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو. یہ تو میری نسلوں کو بھی اس پہ فخر رہے گا کہ رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سفر کی برکتیں مجھے مل جائیں جس طرح ملنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا. جی. ایک نفس کی خواہش تھی کہ ٹی وی پر اپنے انداز سے آؤں. وہ میں نے توجہ ہٹائی تو آج دیکھیں کہ میں ٹی وی پر ہی موجود ہوں. وہ جو ایسی لذت تھی نفس کی جس پر آخرت میں پکڑ تھی، اور اس کی لذتیں بھی ہیں، روحانی لذتیں، اور آخرت میں اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی معاملات دیکھیں کہ کتنا ماحول میں آنے سے کوئی چیز کٹتی نہیں. یہ تو بالکل ایک وسوسہ ہے سر، ورنہ الحمدللہ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی